अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक हिस्ट्री सीरीज़ लेक्चर नंबर 7। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जब मक्का में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और मुसलमानों पर परसिक्यूशन जुल्म हद से बढ़ गई तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें हिजरत का हुक्म हुआ। लिहाजा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और मुसलमानों ने 622 में मक्का से मदीना हिजरत की। हिजरत करने के बाद बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सामने। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि मक्का वाले उन्हें किसी सूरत छोड़ने वाले नहीं थे। वो हिजरत तो कर चुके थे लेकिन वो उन्हें छोड़ने वाले नहीं थे। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बाहर का एक चैलेंज था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। लेकिन उससे पहले कुछ और चैलेंजेस थे, वो थे मदीना में। क्योंकि मदीना में एक चैलेंज तो ये था कि जो लोग, जो मुसलमान, जो उनके फॉलोवर्स थे, जिसे हम मुहाजिर कहते हैं, जिन्होंने उनके साथ हिजरत की मदीना, तो हिजरत के दौरान वो अपना माल घर सब कुछ मक्का छोड़ आए थे। लिहाजा उनके पास ना खुराक के लिए कुछ था, ना उनके पास घर था, ना पहनने के लिए कुछ था, कुछ भी नहीं था उनके पास। इवन उनमें से ऐसे थे जो अपनी बीवी बच्चों को भी मक्का छोड़ आए थे, तो उनके पास कुछ भी नहीं था। तो सबसे बड़ा चैलेंज मदीना के अंदर जो इंटरनल इशू था वो ये था कि उनकी रिहेबिलिटेशन करनी थी, उनके इन सब चीज़ों के बारे में सोचना था, उनकी सेटलमेंट करनी थी। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने मदीना के अंदर जो पॉलिटिस्ट थे, जो बुत परस्त थे, उनके साथ सेटलमेंट करनी थी, पॉलिटिकल सेटलमेंट करनी थी, ताकि बाहर से कोई उनको सपोर्ट ना करे और मुसलमानों के लिए कोई ख़तरा ना बने। और इसके साथ साथ जो यहूदी थे तो उनके साथ भी कुछ सेटलमेंट्स करने थे, क्योंकि अगर इन ग्रुप्स के साथ मुसलमानों के सेटलमेंट ना होते तो मक्का वाले बाहर से उनको सपोर्ट करते और ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता था। लिहाजा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले फोकस इंटरनल मदीना के अंदर जो इश्यूज़ थे उन पर किया। हिजरत के बाद सबसे पहला काम उन्होंने किया मस्जिद नबवी की तामीर। मस्जिद नबवी की तामीर एक लैंड थी, एक जगह थी जो कि 2 यतीम बच्चे थे, तो उनकी ज़मीन थी। लिहाजा उन्होंने वो ज़मीन उन 2 यतीम बच्चों से लिया पैसे देकर और ये डिसाइड किया कि यहाँ पर हम एक मस्जिद बनाएंगे। उस टाइम एक छोटा सा मस्जिद था, आज तो अगर आप जाएंगे मदीना तो वो एक बहुत बड़ा मस्जिद बन चुका है, लेकिन उस टाइम वो एक छोटा सा मस्जिद था। लिहाजा उन्होंने उनकी थोड़ी सी दीवारें खड़ी की और इसके साथ साथ उसको साफ़ किया, खजूर के पत्ते लाकर ज़मीन पर बिछाए और इसके अलावा किबला सेट किया, किबले की डायरेक्शन यरूशलेम के सामने की, क्योंकि उस टाइम यरूशलेम उनका किबला था और बाद में फिर हरमुल जो मक्का था तो फिर वो उनका किबला बना, लेकिन शुरू में यरूशलेम उनका किबला था। लिहाजा ये इस मस्जिद की तामीर उन्होंने की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मस्जिद की तामीर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने ख़ुद हिस्सा लिया, उनकी कंस्ट्रक्शन में उन्होंने ख़ुद हिस्सा लिया। इससे उन्होंने दुनिया को ये पैगाम दिया कि इस्लाम जो है वो बादशाहत को डिस्करेज करती है और एक इक्वलिटी का सिस्टम है इस्लाम में। यानी वो मतलब एक पैगंबर था, लेकिन उन्होंने ख़ुद जो था मस्जिद नबवी की तामीर में, उनकी कंस्ट्रक्शन में उन्होंने ख़ुद हिस्सा लिया बाकी मुसलमानों की तरह। इसके अलावा आज़ान की बात की जाए तो आज़ान के लिए उन्होंने एक ग़ुलाम, एक हबशी हज़रत बिलाल को कहा कि आप आज़ान करें। तो एक इक्वलिटी का पैगाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। और जो रेसिज्म की बात आज हम करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इस्लाम में बिल्कुल नहीं है। लिहाजा इन 2 चीज़ों से हमें एक बहुत बड़ा मैसेज भी मिलता है। अच्छा, जो मस्जिद नबवी था वो सिर्फ़ उनके लिए मस्जिद नहीं था, वो उनके लिए एक हेडक्वार्टर भी था। यहाँ पर उनके बाद में जो जंगें वग़ैरह हम डिस्कस करेंगे, सो सारी स्ट्रेटजीज़ वग़ैरह इधर मस्जिद के अंदर वो डिस्कस करते थे जंग से रिलेटेड। तो ये उनके लिए एक GHQ भी था। वो उनके लिए जो था एक फ़ॉरेन मिनिस्ट्री भी था, फ़ॉरेन ऑफिस भी था, बाहर की डिप्लोमेसी वग़ैरह भी यहाँ पर वो डिस्कस करते थे। वो उनके लिए इबादत खाना भी था, वहाँ पर वो नमाज वग़ैरह पढ़ते थे। मस्जिद नबवी के साथ उन्होंने एक छोटा सा रूम भी इस्टेब्लिश किया। जो लोग मुसलमान होकर आते थे और वो शादीशुदा ना होते थे तो वो वहाँ पर उनको सेटल करते थे, वो वहाँ उनका एक हॉस्टल होता था। तो उस जगह को हम कहते हैं अहल सुफ़ा। अहल सुफ़ा मस्जिद नबवी के साथ एक छोटा सा रूम था जहाँ पर मुसलमान
جو مکہ سے آتے تھے یا باقی جگہوں سے آتے تھے اسلام ایکسیپٹ کرتے تھے تو وہ وہاں پر رہتے تھے، اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی جو اسکالر تھے، صحابہ تھے، تو وہ ان کو اسلام کی ٹیچنگ پڑھاتے تھے، ان کو ٹرین کرتے تھے، ہر طرح کی ٹریننگ وہ انہیں دیتے تھے. سو کہا جاتا ہے کہ اہل صفہ واز دا فرسٹ ریزیڈینشیل یونیورسٹی آن دا سرفیس آف دا ارتھ. اچھا، اس کے علاوہ وہ ان کے لیے بیت المال بھی تھا، مال غنیمت، ہر قسم کے فیصلے جو ہے وہ مسجد میں ہوتے تھے. آج کل اگر ہم مسجدوں کی بات کی جائے تو ہم مسجد میں جاتے ہیں، صرف نماز پڑھتے ہیں. تو مسجد جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے جرگوں کا ایک جگہ بھی ہے، اور ہر قسم کے ایشوز جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ کر ہی سولو کرتے تھے مسلمان اس ٹائم، لیکن آج یہاں پر ہم نہیں کرتے. اچھا، مسجد کی تعمیر کے بعد دوسری جو مین چیلنجز تھی وہ تھی مہاجر. جیسا میں نے آپ کو کہا کہ مہاجر وہ اپنا مال سب کچھ مکہ چھوڑ آئے تھے، تو ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہ تھا کہ ان کی ریہیبلیٹیشن کی جائے. لہٰذا اس کے لیے انہوں نے اخوت بھائی چارہ، بردرہڈ کا کنسیپٹ انہوں نے دیا مسلمانوں کو، جو کہ ایک یونیک ہے ان دی ہسٹری آف دی ورلڈ. اس میں یہ ہوا کہ ایک صحابی تھا، اس کا نام تھا انس بن مالک. انس بن مالک کے گھر پر تقریباً 90 لوگ موجود تھے، ان میں کچھ مہاجر تھے، کچھ انصار تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی چارے کا ایک کنسیپٹ دیا، ان کے اندر یہ ایک اسپرٹ دیا ان کو بردرہڈ کا، کہ یہ سب آپ کے بھائی ہے، اور انصار کا جو مال ہے تو ان کو تقسیم کرنا چاہیے، کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے مہاجر کے اندر. لہٰذا انصار ان کے پاس ان کا جو مال تھا، جو کپڑے تھے، خوراک کا سامان تھا یا کچھ بھی تھا، تو انہوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ مہاجر کے اندر کنٹریبیوٹ کیا، تاکہ کہ ان کے پاس، جیسا میں نے آپ کو کہا، نہ کپڑے تھے، نہ ان کے پاس مال تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اور انصار جو تھے، جو کہ مدینہ کے نیٹو تھے، تو ان کے پاس مال بھی تھا، سب کچھ تھا. تو جو مالدار تھے انصار میں سے، جو مال والے تھے، جن کے پاس پیسے تھے، جن کے پاس چیزیں تھیں، تو انہوں نے بہت ساری چیزیں ان میں ڈسٹریبیوٹ کیے. تو ایک اخوت بھائی چارہ کا کنسیپٹ انہوں نے شروع میں مدینہ میں یہ کنسیپٹ کی بنیاد رکھی، اور یہ کنسیپٹ جنگ بدر تک تھی. جنگ بدر کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وراثت، انہیریٹنس کے بارے میں قرآن شریف میں ہمیں حکم دیا، اور وہ چیزیں مسلمانوں پر فرض کی. لہٰذا جنگ بدر کے بعد یہ اخوت بھائی چارہ کا جو کنسیپٹ تھا وہ کمپلیٹلی ختم ہو گیا، لیکن شروع میں یہ ضروری تھا کیونکہ ان کی ریہیبلیٹیشن کرنی تھی. تو یہ ایک بہت بڑا وہ تھا، چیلنج تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے. اچھا، ایک اور مسئلہ، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر جو پولیتس تھے اور باقی جو ٹرائبس تھے یہودیوں کے علاوہ، تو ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹریٹی سائن کی، جسے ہم کہتے ہیں چارٹر آف مدینہ، میثاق مدینہ. چارٹر آف مدینہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریٹن تھا، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریٹن نہیں تھا. اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر حمید اللہ، ان کے 52 کلازز تھے اس ٹریٹی کے، اور اس ٹریٹی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے ٹرائب سے مل کر یہ ٹریٹی کی، اور اس ٹریٹی میں بہت سارے کلازز تھے. کچھ کلازز کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا. وہ یہ تھا کہ جتنے بھی ٹرائبس تھے انہوں نے سول اتھارٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی. مطلب ایسا نہیں تھا کہ اس ٹریٹی کے بعد سارے فیصلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے، ایسا بالکل نہیں تھا. جو ٹرائبلزم کا سسٹم تھا، جو ٹرائب کا سربراہ تھا، جو اپنے فیصلے ٹرائب کے اندر کرتا تھا، تو وہ ہینڈل کرتا تھا. وہ اتھارٹی چارٹر آف مدینہ کے بعد بھی اس کے پاس تھی. لیکن جب ٹرائبس کے درمیان کچھ ایشوز ہوتی تھی، یا ٹرائب کے اندر کچھ ایسی ایشوز ہوتی تھی جن پر ان کا کنفلکٹ ہوتا تھا، ڈسپیوٹڈ ایشوز ہوتی تھی، جو ایک ان کے لیے چیلنج بن سکتا تھا اور مسئلہ بن سکتا تھا اور خون خرابہ ہو سکتا تھا، تو لہٰذا وہ پھر اتھارٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، اور وہ ایشوز پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لک آفٹر کرتے تھے. اسی طرح خون خرابہ کو روکنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اسٹرکٹ جو تھی وہ کلازز اس کے اندر ڈالی، اور مطلب لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا، اور خون خرابہ انہوں نے اس ٹریٹی کی وجہ سے روکا. لہٰذا یہ ایک ٹریٹی انہوں نے چارٹر آف مدینہ سائن کی باقی ٹرائبس کے ساتھ. تیسرا چیلنج ان کے سامنے تھا یہودی بھی ایک بہت بڑی تعداد میں تھی، اور یہودی کو روکنے کے لیے تاکہ باہر سے ان کو کوئی سپورٹ نہ کرے، تو ان کے ساتھ بھی ایک ٹریٹی کرنی بہت ضروری تھی. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوش کے ساتھ بھی ایک ٹریٹی کی. وہ ٹریٹی میں آپ کو اس بک سے ہی بتا دیتا ہوں ان کے کلازز کے. وہ ٹریٹی کیا تھی؟ اس ٹریٹی میں تقریباً 12 کلازز تھے.
پہلا کلاس یہ ہے کہ دا جوش آف بنی اوف آر ون کمیونٹی ود دا بلیورس، کہ جو بنی اوف کی جو کمیونٹی ہے جوش، وہ مسلمانوں کے ساتھ ایک ہی کمیونٹی ہے۔ یہ اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں جوش کے بارے میں بہت سارے کنسیپٹ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ سارے جوش جو ہے وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، لہٰذا سارے جوش مسلمانوں کے دشمن نہیں ہے۔ قرآن شریف میں بھی جو جوش کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کے دشمن ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جوش جو آپ کے خلاف ہو، جو آپ کے ساتھ جنگ میں ہو، لہٰذا وہ آپ کے دشمن ہے۔ جو آپ کے خلاف نہ ہو، جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، سو وہ آپ کے دشمن نہیں ہے۔ یہ ایک مسکنسیپشن ہے جو میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں، اسی وجہ سے اس ٹریٹی کا بتانا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ جوش آف بنی اوف یہ ایک کمیونٹی ہے، مسلمان جس طرح ایک کمیونٹی ہے تو یہ بھی ان کے ساتھ ایک ہی کمیونٹی ہے۔ دا جوش ول پروفیس دیئر ریلیجن اینڈ دا مسلم دیئرس، کہ جوش کا جو مذہب ہے ان کا اپنا مذہب ہے، مسلمانوں کا اپنا مذہب ہے، دونوں اپنی مذہب کو پریکٹس کریں گے، فالو کریں گے، کسی پر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوگا۔ دا جوش شیل بی رسپانسبل فار دیئر ایکسپینڈیچر اینڈ دا مسلم فار دیئرز، کہ جو مال خرچ کرنی ہے تو جوش اپنے مال کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے مال کے ذمہ دار ہوں گے۔ ایچ پارٹی شیل ہولڈ کانسر ود دا ادرس، میوچل ریلیشن شیل بی فاؤنڈیڈ آن رائٹس سینس از ٹوٹل ایکسکلوڈیڈ۔ اف اٹیک بائی اے تھرڈ پارٹی ایچ شیل کم ٹو دا ہیلپ آف ادرس، اگر باہر سے ایک تھرڈ پارٹی مسلمانوں پر حملہ کرے گی یا جوش پر حملہ کریں گی تو مسلم اور جوش مل کر مدینہ کو ڈیفینڈ کریں گے ایک کمیونٹی بن کر۔ دا جوش شیل کنٹریبیوٹ ٹو دا کوسٹ آف وار سو لانگ ایز دے آر فائٹنگ الانگ سائڈ دا بلیور، کہ جو یہودی تھے اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں لڑ رہے ہیں تو اس جنگ کی جو کوسٹ ہے وہ جوش خود اپنے مال سے جو ہے وہ خرچ کریں گے۔ مدینہ شل ریمین سیکرٹ اینڈ انوائلیبل فار آل دوز ہو جوائن دس ٹریٹی، جو بھی اس ٹریٹی کا حصہ ہے تو وہ مدینہ میں کسی قسم کا کنفلکٹ وغیرہ، مدینہ جو ہے وہ ایک سیکرٹ ایک سٹی ہے، ان وائلیبل سٹی ہے، یہاں پر کسی قسم کا کنفلکٹ وغیرہ مدینہ کے اندر نہیں ہوگا۔ Should any disagreement arise between the signatories in this treaty, then Allah High and His messengers shall settle the dispute، کہ اگر مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان کوئی مسئلہ وغیرہ آئے گا تو لہٰذا اس کی سیٹلمنٹ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنی ہوگی۔ The signatories to this treaty shall boycott the Quraysh commercially، they shall also abstain from extending any support to them، کہ اس ٹریٹی کے جو سگنیٹریز ہے وہ قریش کا کمرشلی بائیکاٹ کرے گا اور ان سے کسی قسم کا سپورٹ نہیں لے گا۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ باہر سے اگر قریش جوش کو سپورٹ کریں گے تو لہٰذا وہ ان کا بائیکاٹ کریں گے تاکہ مسلمانوں کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہ بنے۔ ایچ شیل کنٹریبیوٹ ٹو ڈیفینڈنگ مدینہ ان کیس آف فورن اٹیک اینڈ اٹس ریسپیکٹیو ایریا، اگر مدینہ اور اس کے ارد گرد علاقوں میں کوئی باہر سے کوئی اٹیک کرے گا اور مدینہ کے لیے ایک خطرہ بنے گا تو سب مل کر جو ہے مدینہ کو ڈیفینڈ کریں گے۔ دس ٹریٹی شیل ناٹ ہینڈر آئدر پارٹی فرام سیکنگ لافل ریونج، اگر کسی کے سامنے کوئی مسئلہ ہو، کوئی ریونج وغیرہ بدلہ وغیرہ لینا ہو تو یہ ٹریٹی کسی پارٹی کو نہیں روکے گا۔ مہاجر کی ریہیبلیٹیشن کے بعد، چارٹر آف مدینہ سائن کرنے کے بعد اور اس کے بعد جوش کے ساتھ ٹریٹی سائن کرنے کے بعد جو مدینہ کے اندر انٹرنل ایشوز تھے تو وہ آلموسٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سولو کر چکے تھے، اور اس کے بعد ان کی جو پوری جو فوکس تھی پھر وہ باہر جو خطرہ تھا قریش سے، مکہ سے یا باقی لوگوں سے جو خطرہ تھا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری فوکس اس کے بعد ان چیزوں پر ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں کہ ان ساری چیزوں کو ہینڈل کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اسلامک ریپبلک کی کنسیپٹ رکھی مدینہ میں۔ چارٹر آف مدینہ سائن ہوئی، جوش کے ساتھ ٹریٹی سائن ہوئی، ایک مسجد بنائی، وہ ایک ایبسولوٹ رولر بنے مدینہ کے، سارے ٹرائبس جو تھے ان کے اندر انہوں نے ایک ہارمنی کریٹ کی، ان کے درمیان جو خون خرابہ ہوتا تھا ان کو انہوں نے روکا، بہت سارے ریسٹرکشنز لگائے، لہٰذا انہوں نے ایک رول آف لا کا کنسیپٹ وہاں پر اسٹیبلش کیا کہ رول آف لا ہونی چاہیے، جب تک رول آف لا نہ ہو تو کوئی معاشرہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ رول آف لا کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا اور ایکولیٹی کا سسٹم انہوں نے وہاں پر اسٹیبلش کیا، اور ایک کمیونٹی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جوش وہاں پر کوئی مائنورٹی کا کنسیپٹ نہیں تھا، ایون میں آپ کو بتا دوں کہ جب انہوں نے ریاست کا قیام رکھا مدینہ میں اور جب وہ ان کے ایبسولوٹ رولر بنے تو اس ٹائم مسلمانوں کی تعداد 100 میں سے 15% تھی،
تو 15% مسلمان جو کہ مائنورٹیز میں تھے ان کے ہیڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مدینہ کے ہیڈ بنے. لہٰذا اس سے آپ یہ بھی گیس کر سکتے ہیں کہ کوئی مائنورٹی یا میجورٹی کا کنسیپٹ انہوں نے اس کی بنیاد نہیں رکھی. ایک کمیونٹی تھی، اس میں جوش بھی تھے، اس میں پولیتس بھی تھے، ان میں انصار تھے، مہاجر تھے، ان میں پیگنس تھے. تو ساری ایک کمیونٹی تھی وہاں پر مدینہ میں، کہ جس کا تعلق جس مذہب سے ہو، جس کمیونٹی سے ہو، جس ایریا سے ہو، اگر وہ مدینہ میں رہتے ہیں تو وہ ایک کمیونٹی ہے. باہر سے کسی بھی کمیونٹی پر کوئی اٹیک کرے گا وہ ایسا ہوگا کہ سب پر اٹیک ہوگا. مسلمانوں پر کوئی اٹیک کرے گا سو اٹ مینس کہ یہ یہودیوں پر اٹیک ہوگا، یہودیوں پر کوئی اٹیک کرے گا سو اٹ مینس کہ یہ مسلمانوں پر اٹیک ہوگا. ایک کمیونٹی کی کنسیپٹ ان نے اس کی بنیاد رکھی، ایک نیشن کی بنیاد انہوں نے وہاں پر مدینہ میں رکھی. لہٰذا یہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد جو بڑے بڑے چیلنجز تھے ان کے سامنے، تو اس کے بارے میں کچھ اہم پوائنٹس تھے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کے لیے، کیونکہ ان کے بارے میں بہت سے لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ مدینہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ایک اسلامک ریپبلک کی کنسیپٹ اور اس کی بنیاد رکھی ہو. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اس سے آگے چیزوں کو پھر ہم ڈسکس کریں گے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. تھینک یو ویری مچ.